अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रोशन आरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सेशन शुरू करने से पहले आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर इस लेक्चर सुनने के लिए, दीन की कुछ बातें सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ पे आना, ऐसी दीन की मजलिसों में बैठना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ऐसे लोगों को खुद चुनता है जो दीन की मजालिस में बैठते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी के लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। सुबहान अल्लाह कि अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें मौका देता है कि इतने कई कई शहरों में होने के बावजूद, दूसरी दूसरी कंट्रियों में होने के बावजूद, हम ऐसी दीन की मजलिस में इकट्ठा होकर अल्लाह के लिए, अल्लाह की कुछ बातें सुनने के लिए ऐसे बेहतरीन महीने में बैठ सकते हैं, कुछ नेकियां कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, मैं दारुल अरकम के बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहती हूँ। दारुल अरकम एक ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी है और इसकी प्रेसिडेंट उस्ताजा फ़ाइज़ा एजाज हैं। उस्ताजा फ़ाइज़ा एजाज एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं जो कई सालों से अपनी दीनी तालीमात हासिल कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, और बहुत सारी दीनी तालीमात हासिल कर चुकी हैं, और उसके साथ साथ बहुत सालों से पढ़ा भी रही हैं। तो सिर्फ दीनी तालीमात ही नहीं, बल्कि दुनियावी तालीमात भी बहुत आला दर्जे की हासिल की हैं। वो बैचलर्स इन मेडिसिन हैं, और इसके साथ साथ लाइफ कोच भी हैं, और रिलेशनशिप कोच भी हैं, और कई सारे दीनी तालीमात भी हासिल किए हैं उन्होंने। और उसके साथ साथ हेल्थ फील्ड में हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं। दारुल अरकम एक ऑनलाइन एकेडमी है जहाँ पे हमको कई सारे कोर्सेज सीखने को मिलते हैं। दीनी कोर्सेज जैसे कि डिप्लोमा इन तालीमुल कुरान, डिप्लोमा इन तजवीदुल कुरान, फिक्ह, और भी कई सारे बेसिक कोर्सेस जो एक औरत के लिए, जो या फिर किसी भी एक इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए जो बेसिक नेसेसिटी के कोर्सेस होते हैं, जैसा कि सीरतुन नबी, और और भी कई सारे कोर्सेस, जैसे कि तफसीर के कोर्सेस, तजवीद के कोर्सेस, सूरों की तजवीद, और बच्चों के लिए कई सारे कोर्सेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको अवेलेबल होती हैं। और कई सारे कोर्सेस अनपेड हैं और थोड़े कोर्सेस पेड भी हैं, जिसके लिए हमको पूरी सर्विस भी दी जाती है। और यहाँ पे बेहतरीन टीम भी है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का एक बेहतरीन गिफ्ट है समझिए, जहाँ पे हम घर बैठ के एक कुरान की तालीम हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद यहाँ की स्टूडेंट हूँ। अब थोड़ा सा मेरे बारे में भी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम रोशन आरा है। मैं डीए से, यानी दारुल अरकम से 2021 से जुड़ी हुई हूँ, और मैं स्टूडेंट हूँ तालीमुल कुरान की, और तजवीदुल कुरान की भी स्टूडेंट हूँ। और उसके साथ साथ मैं एज ए लीडर भी वर्क कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे लीडर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है उस्ताजा के अंडर, जो कि एक बहुत ही अ, बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ बहुत सारे सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज, हिजामा के कोर्सेज भी यहाँ पे हैं, जो एक अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब मेरा टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबने शुरू शुरू में ही देख लिया था कि मेरा टॉपिक है मुतवक्किलीन, यानी कि तवक्कल करने वाले। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हम क्या क्या देखेंगे इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन। वाई टू ट्रस्ट ओनली अल्लाह, सिर्फ हमें अल्लाह पर ही भरोसा क्यों करना है। टाइप्स ऑफ तवक्कल, के तवक्कल के कितने अकसाम हैं ये देखेंगे। लेवल्स ऑफ तवक्कल देखेंगे। अहादीस, जो
ثابت ہیں حدیث سے کہ توکل کس طرح کا ہو، کیسا ہو، یہ دیکھیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے توکل کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا آیتیں بھیج کے ہیں توکل کے بارے میں ہمارے لیے، یہ دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے ریمائنڈرز کہ ہم کو توکل اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کو خود کو کیا ریمائنڈرز دینا ہے، یہ دیکھیں گے۔ پھر حضور قرآنک سٹوریز جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں، اس سے ہم کو کیسے توکل کا سبق ملتا ہے، یہ دیکھیں گے۔ تھوڑے کوالٹیز دیکھیں گے توکل متوکلین کے بارے میں۔ پھر ہاؤ ٹو اٹین توکل، ایٹ دی اینڈ ہم دیکھیں گے کہ ہم توکل کو کیسے حاصل کریں۔ تو چلیے، آئی تھنک آپ سب ایگزائٹیڈ ہوں گے کہ اب یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے توکل کے بارے میں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ واٹ از توکل؟ توکل کیا ہے؟ توکل جو ورڈ ہے، اس کا میننگ، اس ورڈ کا میننگ جو ہے وکلا سے نکلا ہے، عربک ورڈ وکلا۔ اس کا میننگ ہے ٹو گیو ون سیلف اوور ٹو ریلائی، ڈپینڈ آن اور ہیو کانفیڈنس ان اندر۔ یعنی کہ کسی چیز پہ کمپلیٹ سبمٹ کرنا، کسی کے اوپر اپنے آپ کو کمپلیٹ ریلائی کرنا، کسی کے اوپر اپنے آپ کو سونپ دینا، یہ ہوتا ہے توکل۔ تو اب اگر ہم اس کو اسلامکلی دیکھیں گے تو کیا ہو سکتا ہے توکل؟ اسلامکلی اگر دیکھیں گے تو ٹروتھ فل ریلائنس آف دا ہارٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ alone، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سامنے کمپلیٹ سبمٹ کر دینا۔ کمپلیٹ یعنی مطلب کچھ بھی اس میں باقی نہیں رہنا، اپنے آپ کو اتنا سبمٹ کر دینا کہ اپنے آپ کو بچھا دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، یہ ہوتا ہے توکل۔ توکل توکل کا میننگ جاننے کے بعد ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر توکل کیسے لائیں۔ ویسے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے نام سنتے ہیں، اس سے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پتہ چلتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ الوکیل، یہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے بہترین نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کارساز، جو ہر معاملہ سنبھالنے والا ہے، یعنی وکیل۔ جس طرح ایک وکیل سارا معاملات سنبھالتا ہے کورٹ میں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا وکیل ہے، جو ہر ایک کا وکیل ہے، جو ہمارے سارے معاملات سنبھالنے والا ہے۔ اور جب ہم کو کسی کے اوپر کب بھروسہ ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اس سے ہمارا رشتہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تب جا کے ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا؟ کوئی بھی دنیاوی رشتہ اگر لے لیجئے تو دیکھیے، اگر کوئی نیا نیا رشتہ قائم ہوا ہے ہمارے بیچ، کسی بھی طرح کا فرینڈشپ ہو یا ہسبینڈ وائف کا ہو، کوئی بھی ریلیشن ہو، تو ہم کو پہلے پہلے اتنا بھروسہ نہیں ہوتا ایک دوسرے پہ۔ لیکن جیسے جیسے ہم محبت بڑھتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو جاننے لگتے ہیں، ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تب جا کے ہمارے توکل یعنی بھروسہ ان کے اس آدمی، اس انسان پہ، اس ریلیشن شپ میں ہمارا بھروسہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ توکل اگر ہمارا بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی ہر ایک صفت پہ غور کرنا ہے کہ العلیم ہے، الوکیل ہے۔ العلیم یعنی سب کچھ جاننے والا، آل نوئنگ۔ کیا کچھ چھپا سکتے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ ہم انسانوں کا علم تو ایک محدود علم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، العلیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور نام دیکھیے، السمیع، یعنی ہر چیز کو سننے والا ہے۔ القدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ بس دیکھتے جائیے، ایک ایک ناموں پہ اگر غور کریں گے تو قدرت رکھنے والا مطلب ہر چیز اس کے قابو میں ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو ہمارے معاملات کو سنبھال نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اگر ایک ایک چیز پہ، ایک ایک ایٹریبیوٹ پہ، ایک ایک نام پہ، اس کی ایک ایک صفت پہ غور کرتے جائیں تو انشاءاللہ ہماری محبت بھی بڑھتی جائے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لے کر۔ دیکھیے، یہ توکل جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگیوں سے بہت جڑی ہوئی ہے۔ آج کل اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ممالک جو ڈیولپڈ کنٹریز کہلاتی ہیں، وہاں پہ ڈپریشن ریٹ جو ہے اتنا بڑھ 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 بڑھا ہوا ہے۔
اینزائٹی لیولس وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، پیک پہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم نارمل انڈر ڈیولپ کنٹریز کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ اتنی سہولیات نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ ڈپریشن ریٹ، سوسائڈل ریٹ، اینزائٹی ریٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ون آف دا ریزن ہے کہ وہاں پہ اللہ کا مطلب کانسیپٹ نہیں ہے، بہت سے لوگوں میں، میجورٹی لوگ کے پاس توکل کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس لیے بھی ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی، بن مانگے ہم کو ایمان والے بنایا اور ہم کو توکل کا کانسیپٹ سمجھایا۔ مطلب ایمان ہونے کے وجہ سے ہم کو آٹومیٹیکلی یہ سمجھ میں یہ کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، لیکن لیولز ڈفرینٹ لیولز کے ہوں گے توکل کے، لیکن ہم کو ایٹ لیسٹ وہ کانسیپٹ تو ہے ہماری زندگیوں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سنبھالنے والا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کو دیکھتے جائیں گے، ویسے ویسے ہم الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا توکل بھی بڑھتا جائے گا، کیونکہ ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت مضبوط ہوتی جائے گی۔ اور جو انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرے۔ ساری نعمتیں اگر چھن بھی جائیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں اگر ساری دنیا اس کی مخالفت ہو جائے، اس کے خلاف ہو جائے، تو بھی اسے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ متوکلین جو ہوتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کافی ہے، اور جو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ ہر نفع اور نقصان دینے والا اللہ ہے۔ جسے اللہ بچائے اسے کوئی اور مٹا نہیں سکتا، اور جسے اللہ مٹائے اسے کوئی اور بچا نہیں سکتا، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالا مال کر دے، یعنی اس کو غنی کر دے، تو کوئی دنیا کی چیز اس سے چھین نہیں سکتا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، سبحان اللہ، غور فرمائیے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا تھا یہاں ٹاپک، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیے، اگر اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہے تو کوئی بھی چیز کا ہم کو ڈر نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز سے ہم کو مایوسی نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے ہمارے دل میں تو دنیا کی ہر چیز کا ڈر ہمارے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اب ہم اپنے اندر ٹٹول کے، کیا ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہے یا پھر دنیا کی چیزوں کا ڈر ہے؟ اگر ہم غور سے دیکھیں، اپنے آپ کو اندر ٹٹول کے اپنے آپ کو دیکھیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی دنیا کا ڈر ہے، کہیں کچھ کھو جانے کا ڈر، کہیں کسی کو کھو دینے کا ڈر، کہیں ہمارا مال کہیں چلا نہ جائے، کہیں ہمارے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، کہیں آج میری عزت ذلت میں تبدیل نہ ہو جائے، کہیں آج میری صحت بیماری میں تو تبدیل نہ ہو جائے۔ ہر وقت یہ ہم کو ڈر لگا رہتا ہے دنیا کی چیزوں کا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خود فرماتے ہیں، جس کے دل میں میرا ڈر ہو، دنیا کا کوئی بھی چیز کا ڈر اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا توکل جو ہے ہمارے دلوں میں لانا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا، سبحان اللہ۔ دیکھیے، کیونکہ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کا، تو موت سے بھی نہیں ڈرتے وہ، اور دنیا چھن جانے کا تو ان کے اندر ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، تو اسی لیے ان کو ڈر نہیں ہوتا موت سے بھی۔ جو صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں وہ بندوں کے آگے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جو متوکلین ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف کس سے امید رکھتے ہیں؟ اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور وہ بندوں کے آگے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بندوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ایسے بندے کیا ہوتے ہیں؟ متوکلین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کبھی بھی بندوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتے، نا امیدیوں میں بھی مایوس نہیں ہوتے،
ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتے. سبحان اللہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے. ہم کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے ہماری عزتوں کا، ہم چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو. انشاءاللہ جو متوکلین ہوں گے ان کو نہ دنیا میں ذلت سہنی پڑے گی نہ آخرت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کو ذلت سے بچا کے رکھتے ہیں. تو یہ ہے میری پیاری بہنوں توکل. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اب ٹائپس آف توکل، یعنی کہ توکل میں بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ اقسام ہیں. تو کیا ہوں گے یہ اقسام؟ پہلا تو ہے عملی توکل، دوسرا ہے اعتقادی توکل. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک آپ کو بہترین چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. دیکھیے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دوا لیتے ہیں، ہے نا؟ جب ہم دوا لیتے ہیں اور دوا کو پیتے ہیں تو اس میں شفا، اس سے ہم کو شفا ملتی ہے. اب یہاں پہ عملی توکل یعنی ہم بیمار ہوئے، ہم اب سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں یہ دوا پی لی تو میں اس بیماری سے شفا مل جائے گی. ہمارا پورا کنسنٹریشن کہاں ہے؟ دوا پہ ہے. اور ہم یہ بیلیو رکھتے ہیں کہ ہم دوا پیے اسی لیے میرا بیماری ختم ہو گئی، میں نے دوا لیا اسی لیے مجھے شفا مل گئی. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسیپٹ نکال دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے عملی توکل. اب سیکنڈ جو ہے اعتقادی توکل. دوا، بیمار ہوئے، دوا بھی لیے، دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے اور کمپلیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھے، توکل رکھے کہ یہ جو بھی میں دوا لی ہوں اس کو شفا، اس سے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ کانسیپٹ اعتقادی توکل ہے. اللہ ہم سب کو اعتقادی توکل والے والا درجے والا توکل عطا فرمائے، آمین. اس میں جو ہے دوا کو بھی ہم کو یہ سوچنا ہے کہ صرف دوا ہی کام نہیں کر سکتی، دوا کو بھی کس کی ضرورت ہے؟ دعا کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم کو پورے ہمارے اسباب پہ کنسنٹریٹ نہیں کرنا ہے بلکہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ٹائپس آف پیپل. اب ہم دیکھ لیے کہ توکل کے کتنی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو عملی ہوتا ہے اور اعتقادی توکل ہوتا ہے. اب جو ہے ٹائپس آف پیپل، اب انسان میں بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں جن کا توکل ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہوتے ہیں وہ ایک گروپ ہوتے ہیں جو سیلف ریلائنس، یعنی ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف اسباب پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فلاں 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 اسباب ہے، میں نے محنت کی، میں رات اپنی خون پسینہ بہایا، میں نے اپنی راتوں کی نیند جاگی، خوب محنت کی تو اسی لیے مجھے یہ سکسیس مل گئی. یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. مطلب ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. یہ ایک گروپ ہے. اللہ ہم سب کو اس گروپ سے بچائے. سیکنڈ ہے اونلی توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب کچھ بھی نہیں کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے آس پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اسباب دے کر ہے، کس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے. بس آرام سے بیٹھ کے کہتے ہیں جو ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے وہی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم کو پورا بھروسہ ہے، پورا توکل ہے، انشاءاللہ اللہ سنبھال لے گا. یہ بھی غلط ہے. ایکچولی یہ ٹائپ کے بھی پیپل، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس کیٹیگری سے بھی بچائے. یہ دو ہو گئے. اب تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہے سیلف ریلائنس پلس توکل، یعنی اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کمپلیٹ توکل ہوتا ہے کہ ہم تو اسباب تو اختیار کر لیے، ہم جو چاہیے ہم کو استعمال تو کر لیے، ہم ان چیزوں سے محنت کر کے ہم ہماری جتنا ہمارے ہاتھ سے ہو سکتا تھا کر لیے، لیکن اب آگے جو ریزلٹ ہونے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے اور ہم اس فیصلے پہ کمپلیٹ مطمئن ہیں. یہ اس طرح کا ہوتے ہیں لوگ. تو یہ ایکچوئل اسلام سکھاتا ہے ہم کو کہ اسباب پہ بھی، اسباب کا بھی سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، اب خود کو بھی محنت کرنی ہے، پھر ریزلٹس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے. جو بھی ہو، چاہے ہمارے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے آئے ریزلٹ، چاہے ہمارے ایکسپیکٹیشن سے اپوزٹ آئے، جیسا بھی آئے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو. یہ ہے ایکچوئل توکل. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑے سے احادیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے توکل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ایک فیمس حدیث ہے جو کیمل سے ریلیٹڈ ہے. تو وہ ایک دفعہ ایک عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا تم نے اونٹ کو کہاں چھوڑا؟ عرب نے جواب دیا میں نے مسجد کے باہر
اسے اللہ پر توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، جاؤ اس کا زانو باندھو اور توکل کرو۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہاں پہ بھی اس حدیث کے ذریعے ہم کو بتایا جا رہا ہے، ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ پہ توکل کرنا کافی نہیں ہے، ہم کو ہماری طرف سے بھی کوشش کرنا ہے، ہماری طرف سے بھی اسباب استعمال کرنا ہے، پھر جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، تو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بھی مدد کریں گے۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین علم رکھنے والا اور بہترین حکمت والا ہے۔ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں رکھا، لیکن ہم کو دنیا میں ہوتے ہوئے ایک ہر اسباب کو استعمال کر کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں جس میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے، کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو وہ آسودہ یعنی پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے پرندے ہم دیکھتے ہیں، کتنی بار دیکھے ہیں، صبح جیسے ہی ہوتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ پر پرندوں کی چہچہاہٹ کس طرح اپنے گھونسلوں سے نکل کر جاتی ہیں رزق کی تلاش میں، اور الحمدللہ جب شام کو لوٹتی ہیں تو اپنا پیٹ بھر کے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کے آتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے گا جیسا کہ اس پہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ضرور رزق دیں گے۔ اب ہم سمجھتے ہیں رزق یعنی صرف کھانے پینے کی چیزیں یا پھر پیسہ، نہیں میری پیاری بہنوں، رزق یعنی ہر وہ چیز جس سے ہم نفع حاصل کریں۔ آج ہمارے پاس ایک بہترین بیڈ ہے، ایک بہترین گاڑی ہے، ایک بہترین گھر ہے، کچھ بھی جو ہم ضرورت کے ہمارے استعمال میں آتا ہے، وہ ساری چیزیں رزق کے اندر آتی ہیں۔ تو سوچئے، ہم اس دنیا میں اتنا اسٹرگل، اتنا کام کرنا، ورک کرنا، دنیا کے جدوجہد کرنا کیوں کرتے ہیں؟ رزق کے لیے ہی تو کرتے ہیں۔ ہمارا مین پورا جو تھیم ہے یہ اسٹرگل کرنے کا، دنیا میں اتنا مطلب شدت سے اتنا مشقت اٹھانے کا کیوں ہے؟ وہ اس کی وجہ سے ہی تو کرتے ہیں، تاکہ ہم اچھی زندگی جی سکیں، تاکہ ہم اچھا سٹیٹس مینٹین کریں، ہمارے بچوں کو اور خود کو اچھی لائف دے سکیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اگر ہم توکل کریں، ہمارا توکل اسٹرانگ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کے بہترین راستے ہمارے لیے کھول دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں فائدہ دینا چاہیں تو وہ صرف وہی فائدہ دے سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف وہی نقصان دے سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ قلم اٹھایا جا چکی ہے اور تقدیر صفا چکا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ ایک بہترین حدیث ہے جہاں پہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توکل اور تقدیر کے بارے میں لیسن لینے کے لیے، دیکھیے اگر کوئی ہم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، دنیا میں سے ہم کو کہیں سے بھی کچھ فائدہ آنے والا ہے، تو وہ کوئی بھی اس کو روک لے، کوئی بھی جتنا وہ اس کو چھیننے کی کوشش کرے، لیکن اتنا ہی ہم کو فائدہ ہوگا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہو۔ اور اگر نقصان پہنچنا ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اگر ہم کو بچانا چاہیں تو اس نقصان سے ہم کو بچا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو نقصان آ کر ہی رہے گا۔ تو یہ ایک بہترین حدیث ہے جہاں پہ ہم توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیسن سیکھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے لیولز آف توکل۔ ہر چیز کے لیولز ہوتے ہیں، جنت کے بھی لیولز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود جنت میں لیولز کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کہ ہم کو جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا، فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز، تھرڈ پرائز، ہم کو فرسٹ لینا ہے، ہم کو سیکنڈ، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، ہیلدی کمپٹیشن۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جنت کے لیے بھی لیولز رکھے ہیں، اور ہم کو کہا ہے کہ جتنا اچھا کرو گے دنیا میں اتنا اچھا پھل پاؤ گے، اتنے اچھے لیولز میں جاؤ گے۔ تو اسی طرح لیولز توکل کے بھی ہیں۔
اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک آپ سب کے ساتھ بہترین اگزامپل شیئر کرتی ہوں، مثال شیئر کرتی ہوں. میں مثالیں اس لیے چھوٹی چھوٹی دے رہی ہوں کیونکہ جب مثالوں سے ہم سیکھتے ہیں تو وہ کانسیپٹ بہت اچھی طرح سے ہمارے اندر بیٹھتا ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مثالیں دے دے کر قرآن میں سمجھاتے ہیں، مثالیں بہت پیاری پیاری مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں اپنے بندوں کو. تو جب ہم ایک ٹیکا لگانے یا ایک انجیکشن لگانے کے لیے ایک چھوٹے بچے کو لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو کیا ہوتا ہے اس کا ریئیکشن بچے کا؟ وہ بچہ ایک تو روتا ہے، جب ڈاکٹر کو دیکھتا ہے تو اور زیادہ رونے لگتا ہے. نہ تو اس کو وہ ٹیکا لگانا پسند آتا ہے، نہ وہ ڈاکٹر پسند آتا ہے، اور نہ ہی وہ درد پسند آتا ہے. دوسرا، اگر ہم سیم اسی ٹیکا لگوانے کے لیے ایک 10 سال کے بچے یا ایک جوان بچے کو بھیجیں تو اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ وہ بچے کو وہ پسند نہیں ہوتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ درد والی چیز ہے، مجھے نہیں چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ شعور آیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لینا میرے لیے ضروری ہے، میری صحت کے لیے ہی فائدہ ہوگا. تو دو ہی ڈونٹ لائک، وہ ڈاکٹر کو نہیں پسند کرے، وہ ٹیکا نہ بھی پسند کرے، لیکن اپنے آپ کو ایک سنبھال کے صبر کے ساتھ رہ کے وہ چیز کروا لیتا ہے اور اتنا ریجیکٹ نہیں کرتا، اتنے شکایت نہیں ہوتی اس کو. اور تھرڈ لیول کیا ہے؟ جب ہم اڈلٹس جاتے ہیں کوئی کچھ ٹیکا لگوانے کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آرام سے جاتے ہیں، اپنا بازو دیتے ہیں ڈاکٹر کو، اور ڈاکٹر ٹیکا لگوائے تو ہم اس درد کو بالکل بھی محسوس ہوا تو بھی اس کو ایسے فیل کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور ڈاکٹر کو الٹا تھینکس بول کے گریٹیٹیوڈ دکھا کے واپس گھر آتے ہیں. تو توکل بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. تو جب ہم توکل کرتے ہیں، پہلا لیول کیا ہوتا ہے؟ کوئی مصیبت آ گئی ہم پہ، یا ہمارے اکارڈنگ کوئی چیز نہیں ہوئی، کچھ مانگ رہے تھے کچھ اور ہو گیا، کچھ چاہ رہے تھے کچھ اور ہو گیا، تو ہم کہیں نہ کہیں شکایت ہوتی ہے ہم کو، ہم کہ ارے ایسا ہو گیا میرے ساتھ، کیسا ایسا نہیں کرنا تھا، مجھے وہ چوز کرنا تھا، میں ایسا کی تو مجھے ایسا ہو گیا. کچھ بھی ایسا نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، شکایت ہوتی ہے، حالانکہ ہم کو شکایت نہیں کرنا ہوتا ہے. دوسرے لیول کا جو ہوتا ہے وہ مطمئن ہو جانا، یعنی اس میں وہ کوئی بھی اگر آزمائش آئے، ٹیسٹ آئے یا کچھ بھی ہو، تو وہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی صبر کر کے وہاں پہ اپنے آپ کو مطمئن رکھ کے سنبھال لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ شکر گزاری نہیں ہوتی. لیکن تھرڈ جو لیول ہے، کوئی بھی مصیبت آئے، چاہے چیزیں ہماری اکارڈنگ میں گئی یا نہ گئی، جو ہم جتنی محنت کرے تھے اس کا پھل ملا یا نہ ملا، لیکن ہم کو پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ جو بھی یہ ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ اس کا بدلہ بہترین ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بھی ہوتی ہے، اس سچویشن سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ صبر ہوتا ہے، اور ایک اطمینان، ایک ہیپینس، کنٹینٹمنٹ دل میں ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں کہ یہ جو لاسٹ کا لیول ہے اس لیول کا توکل ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. بینیفٹس آف توکل. اب توکل کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، چلیے ہم دیکھتے ہیں. توکل جب ہم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اتنا اسٹرانگ بلیو کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جو کچھ خیر کے معاملے ہونے والے ہیں، جو کچھ شر یا خیر، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ خیر ہی ہوتا ہے، لیکن ہم کو وہ مومنٹ کے لیے پتہ نہیں چلتا. یہ توکل اگر ہے تو ہمیں محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سیکنڈلی، ہمارے اندر عاجزی آتی ہے، ہیوملٹی آتی ہے. کیوں؟ ہم کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر اقتدار رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم چاہے محنت کریں یا نہ کریں، ہم چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں یا نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاملات کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ ہماری کوشش ہے، ہماری اچھائی کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہ عاجزی ہمارے اندر آ جاتی ہے. تھرڈ ہے سیلف ریفلیکشن. کیونکہ جب انسان توکل کرتا ہے تو جب بھی اس کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آتا ہے تو وہ خود اپنے آپ پہ بلیم کرتا ہے، اپنے آپ کو کنسیڈر کر کے اپنا خود کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اندر ٹٹول کے دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہوگی، اسی لیے میرے ساتھ کچھ غلط ہوا بول کے اس کو یہ یقین ہوتا ہے. لیکن جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ٹرسٹ نہیں ہوتا، انہوں ہمیشہ بلیم کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، اس نے ایسا کر دیا اس لیے ایسا ہو گیا، اس نے وہ کیا اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہو گیا. بلیم ہمیشہ ان کا چلتے رہتا ہے. اور یہ بلیمنگ کس کی صفت ہے؟
ابلیس کی صفت ہے. ابلیس ہمیشہ بلیم کرتا ہے. اور آدم علیہ السلام کی صفت کیا ہے؟ ہمیشہ معافی مانگنا، اپنے آپ کی غلطی کو ایکسپٹ کر لینا، یہ ان کی صفت ہے. تو انشاءاللہ توکل کرنے سے ہم کو سیلف ریفلیکشن کا بھی بینیفٹ ہوگا. اور حکمت اور پلاننگ، کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے توکل والے، تو ان کے پاس ہمیشہ ایک پلاننگ ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنی پلاننگ کرتے تھے. پلاننگ کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ تو نہیں کر لیا، بہت ساری پلاننگ کرتے تھے. جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کی، تبھی بھی دیکھیے کتنی پلاننگ کی. علی رضی اللہ عنہ کو ان کے بیڈ پہ سلائے، پھر غار ہرا میں وہاں رکے، پھر وہاں سے چھپ چھپ کے نکلے. کتنی حکمت تھی اس میں، پوری ایک پلاننگ تھی. تو توکل کرنے والوں کے پاس ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، لیکن اینڈ کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ پورا توکل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہوتا ہے. اینڈ دین کنٹینٹمنٹ اور ہیپینس ہوتی ہے. جو بھی ہو اپنے ساتھ سب کچھ اپنا کر دیے، پھر جو بھی ہو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے بول کے ایک ہیپینس ہوتی ہے. پھر ایمان کا لیول ہمارا بڑھتا. جب ایمان کا لیول اور توکل یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مطلب ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں، مطلب ڈائریکٹ کنیکٹ کرتے ہیں. اگر ہمارا توکل زیادہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان کا لیول بھی زیادہ ہے. اگر ہمارے توکل میں کہیں کمی نظر آ رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. کبھی کبھی ہم اپنے پلانس کو دیکھتے ہیں تو بہت چھوٹے پلان ہوتے ہیں ہمارے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیوچر جانتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا کیا ہونے والا ہے یہ جانتا ہے. تو ایک بہترین اگزامپل ہے یہاں پہ کہ اللہ پلان از بیٹر فار اس. تو ہم کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلان سے راضی ہو جانا چاہیے. چلیے اب تھوڑے سے قرآنک ورسز دیکھتے ہیں. ویسے تو قرآن میں کئی کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توکل کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن اب وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم اتنے سارے قرآنک ورسز نہیں دیکھ سکتے. تو میں نے تھوڑے سے یہاں پہ سلیکٹ کیے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توکل کے بارے میں ذکر کیا ہے قرآن میں. تو یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پس باوجہ اس کے جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے تم نرم دل ہو ان کے لیے، اور اگر ہوتے تم سخت دل البتہ منتشر ہو جاتے تیرے آس پاس سے. بس درگزر کیجئے ان سے اور بخشش مانگیے ان کے لیے اور مشورہ کیجئے ان سے معاملات میں. پھر جب عزم کر لے تو بھروسہ کرے اللہ پر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے. سبحان اللہ. جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو دیکھیے ہمارا رب، ہمارا خالق جو رب العالمین ہے، وہ ہم سے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ جو مجھ پر توکل کرے گا، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والے متوکلین میں شامل کر لے، آمین. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ جنگ احد کے وقت کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ مشورہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسا کرنا جنگ. تو مشورہ دیے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ، اور وہ کچھ غلط ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جنگ احد میں ہار کا سامنا کرنا پڑا. کئی مسلمان مارے گئے. اور کافر جب کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا کیا حال ہوا ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ سخت مت ہو اور ان کو درگزر کر دو. کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی کام کا ڈیسیشن لیتے ہیں، تو ہم کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ ایک بار مشورہ کر لیے تو اس پر ثابت قدم رکھنا ہے، اس میں پورا بھروسہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کر کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. اس میں چاہے وہ اس میں ہمارے لیے پازیٹیوٹی آئے، پازیٹیو ریزلٹ آئے یا نیگیٹیو ریزلٹ آئے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے خیر کیا ہے. ہم کو بلیم نہیں کرنا کسی کے اوپر کہ آپ کی بات سن کے ایسا ہو گیا، اور کبھی بھی ان سے مشورہ نہ لینے کی اپنے اندر نیت بھی نہیں کر لینا کہ ان کا مشورہ لینے کی وجہ سے مجھے ایسا ہو گیا. بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے بہتر ہمارے لیے کیا ہے. جنگ احد میں بھی حالانکہ آگے سے بہت دیکھنے والوں کو لگا کہ ہار ہوئی، لیکن سارے مسلمان جو شہید ہوئے ڈائریکٹ جنت کو گئے. تو یہ ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہوئے اس سے، وہ آگے ہم کو نہیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو نیکسٹ آیت ہے
ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ بری ہے تمہارے لیے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ! دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی پیاری طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند ہو، تمہیں وہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے بری ہو، ہم کو اچھی نہ لگے، ہم کو ناپسندیدہ ہو، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تو ہم کو یہ آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو ایک اور جگہ ایک آیت میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کوئی نہیں غالب آنے والا تم پر، اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو تو کون ہے وہ جو مدد کرے اس کے بعد، اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ سبحان اللہ! تو یہاں پہ بھی مومنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنے کو آ گیا تو کون ہے جو تم پہ غالب آ سکتا ہے۔ دیکھیے آج ہم مسلمان، اگر ہمارا توکل اسٹرانگ ہو گیا، اگر ہم اللہ کے ساتھ توکل اسٹرانگ کر لیے، اپنا ایمان اسٹرانگ کر لیے، تو انشاءاللہ ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمارا توکل اللہ پہ کمزور ہو گیا ہے، اسی لیے تو اتنی مطلب کافر قوم ہمارے اوپر غالب آ رہی ہے، اتنا مسلمانوں کا ہر طرف ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ۔ دیکھیے یہاں پہ ڈائریکٹ آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اگر اللہ کی مدد آ گئی تو اللہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ہی ہم پر ہمارا مددگار نہ ہوا تو کون اللہ کے جیسا ہماری مدد کر سکتا ہے؟ سوچ کے دیکھیے، تو جو مالک ہے، بادشاہ ہے ساری جہانوں کا، اس کی مدد زیادہ ہے یا دوسروں کی مدد زیادہ ہے؟ کوئی اس طرح کی مدد ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی مدد کے آگے۔ تو انشاءاللہ ہم کو توکل کر کے، مومن بن کے، اچھے سے توکل کر کے، ہائی لیول کا توکل اختیار کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کر کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد لینی چاہیے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ تھوڑے سے پکچرز ہیں یہاں پہ، تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب ہم آگ کو دیکھتے ہیں، اس پکچر کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو کون سا واقعہ یاد آتا ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی کہنا چاہ رہے ہیں تو انمیوٹ کر کے بتائیے۔ جب آپ آگ کی پکچر دیکھتے ہیں تو آپ کو کون سا قصہ یاد آتا ہے قرآن کا؟ جی، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد آتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمارے لیے قصہ رکھے ہیں، ایک کہانی رکھے ہیں، ایک سچا واقعہ رکھے ہیں نبیوں کا، جس میں ہم کو توکل کا پورا کانسیپٹ مل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے لے کر گئے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کیا کہ وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہونے والی ہے؟ جی بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل اتنا اسٹرانگ تھا کہ آگ، اتنی دہکتی ہوئی آگ کے سامنے بھی وہ اپنے آپ کو آگ میں سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آگ کو ڈر کے یا لوگوں سے ڈر کے اللہ پہ توکل ان کا کمزور نہیں ہوا۔ وہ کیا، جب حالانکہ فرشتے تیار تھے ان کو مدد کرنے کے لیے، جبرائیل علیہ السلام بھی پوچھے کہ میں بچا لوں کیا، تو آپ رپلائی میں کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ نہیں، اللہ مجھے کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے، یہ کہتے ہوئے آگ میں کود پڑے۔ تو آگ دیکھیے کتنی امپاسبل چیز ہے، ہم اگر دیکھیں آگ، آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا جس کا مین نیچر ہی گرم ہے، جلانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنے بندے کا توکل دیکھ کے اپنے اپنے حکم سے آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتا ہے اصل توکل، اتنا اسٹرانگ بلیو ہونا، کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہمارے اندر نہیں ہونا کہ کیا کچھ بھی ہمارے ساتھ غلط ہونے والا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا وہ خیر ہی خیر ہے بول کے، یہ اگر ہمارے اندر بھروسہ رہا تو ناممکن چیز کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ممکن کر کے دکھا دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، جب ہم ان پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ سب کو یاد آ رہا ہوگا کہ حاجرہ علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ۔ ان کا بھی ماشاء اللہ سے توکل کتنا اسٹرانگ تھا کہ ایسی سنسان جگہ، ایسا ڈیزرٹ جہاں پہ کوئی انسان نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پیڑ پودے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی جگہ جب ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، تو ان کا توکل ہی تو تھا، ان کا اللہ پہ بھروسہ ہی تو تھا جو وہاں پہ رہنے کے لیے ان کو آمادہ کرا۔ پھر جو ان کی توکل کی وجہ سے، ان کی تکالیف کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے امپاسبل چیز کو وہاں پہ بھی پاسبل کیا، کہ ایسی
ایسے ریگستان میں جہاں پر پانی دور دور تک نہیں رہتا، وہاں سے پانی اور آپ کے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم نکالے، سبحان اللہ۔ اور یہ تیسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ، جب موسیٰ علیہ السلام کا کے پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا ان کو مارنے کے لیے، تو آگے سمندر تھا، لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل تھا، ان کو پورا بھروسہ تھا اپنے رب پہ کہ وہ بچا لے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنا عصا مارو، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو سمندر دو ٹکڑے ہو کے بیچ میں راستہ ہو گیا اور وہ پار کر دیے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک اور چیز غور کرنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو سمندر سے کہتے تھے کن ہو جا، تو سمندر اپنے آپ سے راستہ بنا کر دے دیتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا عصا مارو، یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسباب استعمال کرو، جو بھی آپ کے پاس ہے پہلے اس کی کوشش کرو، پھر اس کا جو آگے ہونے والا ہے رزلٹ وہ میں کرنے والا ہوں، یہ ہے۔ پھر ہم ایک اور سٹوری بھی دیکھتے ہیں مریم علیہ السلام کی، یہ بھی کتنی پیاری توکل والی سٹوری ہے۔ جب مریم علیہ السلام کی ڈیلیوری ہو رہی تھی، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی، تو سوچ کے دیکھیے جب ہم عورتیں ڈلیوری کے ٹائم میں ہوتے ہیں کتنا پینفل ہوتا ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ ہم موو بھی نہیں کرتے، ہمارے آس پاس کون کھڑے ہیں کیا کھڑے ہیں ہم کو خود کا ہوش نہیں ہوتا، اتنا پینفل ہوتا ہے وہ ٹائم۔ اب مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ، جب آپ تنے کو ہلاؤ گے تو تمہیں میٹھے تازے تازے کھجوریں ملیں گی۔ تو سوچ کے دیکھیے تنے کا کھجور کا تنا اتنا کوئی معمولی سا ہلکی سی چیز نہیں ہوتی، لیکن ایسی حالت میں بھی مریم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تنے کے درخت مطلب کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ۔ یہاں پہ بھی ہم کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ چاہے کتنی بھی تکلیف ہو اسباب استعمال کرو، پھر اس کا رزلٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح ہم یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی کئی ایسے واقعات دیکھتے ہیں جہاں پہ توکل کا ہم کو لیسن سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ایوب علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں تو سوری یعقوب علیہ السلام کا دیکھتے ہیں ہم توکل، تو ان کا بیٹے اتنی دور ہونے کے باوجود ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا توکل تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور ملیں گے یوسف علیہ السلام سے۔ اور یوسف علیہ السلام بھی جب ایک عورت ان کو بادشاہ کے محل میں جب ان کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، سارے دروازے بند تھے، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کیا تو اللہ نے وہاں سے بچایا۔ پھر جیل میں گئے، وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کی وجہ سے ہی اتنے سال گزارے۔ یہ ساری چیزوں کا رزلٹ اینڈ میں کیا ملا ان کو؟ سب سے پہلے تو خزانے کے وزیر بنے، پھر اس کے بعد ایونچولی وہاں کے بادشاہ بھی بن گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں رکھی ہیں؟ ہر ایک انبیاء سے ہم کو کوئی نہ کوئی توکل کا لیسن ملتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے، قرآن کی آیات سے غور و فکر کر کے، ہر احادیث سے، ہر ایک چیز سے ہم کو لیسن لینا چاہیے اور ہمارا توکل اسٹرانگ بنانا چاہیے۔ اب ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ ریمائنڈرز لگا لے سکتے ہیں، جیسا ہم کہیں پہ ورک کرتے ہیں تو ہم ریمائنڈرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ارے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو وہ کانسٹنٹ ہم کو جب ریمائنڈر ملتا رہتا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم توکل کے لیے بھی کچھ ریمائنڈرز اپنے آپ کو دیتے رہیں تو ہمارا انشاءاللہ توکل اسٹرانگ ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ ول پرووائڈ فرام ان ایکسپیکٹڈ سورسز، یا اللہ کو کوئی بھی سورس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ ہم کو چیزیں ناممکن دکھتی ہیں وہاں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے ہم کو عطا کر سکتا ہے، یہ بلیو رکھنا چاہیے۔ دوسرا، ٹرسٹ ان اللہ آفٹر میکنگ ڈیسیشن، ایک بار ڈیسیشن لے لیے، استخارہ کرے، وہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے سوچ لیے، تو انشاءاللہ پورا توکل کر کے اس پہ پوری محنت سے لگن سے کام کرنا ہے، اور یہ دیکھنا نہیں ہے کہ ہم غلط تو ڈیسیشن نہیں لے لیے، ایک بار ٹرسٹ کر دیا اللہ پہ، بس اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کا رزلٹ دینے والا اللہ ہے، بس یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ جو بھی اس کے رزلٹ ہے اس میں ہمارے لیے خیر فرما۔ تھرڈ، ایکسیپٹنگ اللہ ڈکری وداؤٹ کوشچن، پھر جو بھی رزلٹ آیا، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ کرا، اس کو کمپلیٹ ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ فورتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرووائڈس لائک ہی پرووائڈس فار دا برڈ، جیسے کہ ہم نے حدیث دیکھی، جس طرح پرندوں کو دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق، اسی طرح اگر ہم توکل جیسا کہ حق ہے کرنے کا ویسا کریں تو انشاءاللہ
وہاں سے بھی ہم کو رزق کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اور ففتھ ہے پیشنس اینڈ ریلائنس لیڈ ٹو الٹیمیٹ گڈنس۔ جب ہمارے اندر توکل آتا ہے تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر صبر ہوتا ہے، اللہ کے اوپر سبمیشن ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر سبمیشن ہوتا ہے، تو وہ ہمارے اندر ایک اچھی چیز آٹومیٹک ہمارے اندر ہوتی ہے، گڈنس ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ریمائنڈرز ہم کہیں پہ بھی لکھ کے لگا لے سکتے ہیں، جو ہمارے توکل کو اسٹرانگ کرتا رہے گا۔ پھر ایٹ دی اینڈ ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو اٹین توکل۔ جب کیونکہ ہمارے زندگیوں میں کئی سارے، بیکاز ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری زندگی تو مست چل رہی ہے، ایسا ہم کبھی بھی کوئی بھی نہیں کہہ سکتے۔ کوئی نہ کوئی مصیبت میں، کوئی نہ کوئی تکلیف میں، کوئی نہ کوئی پرابلم میں ہر ایک کوئی چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پہ آپ کے بہت سارے پرابلم، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ توکل کیسے کریں، تو یہ ایک عالم ہے جنہوں نے ایک بہترین ٹپس دی ہیں جو مجھے بہت اچھی لگی، اسی لیے میں آپ کے سامنے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کا مین پرابلم کیا ہے۔ بیکاز ہم کبھی کبھی ہم کو خود پرابلم نہیں پتا ہوتا، 3 4 5 6 چیزوں کے درمیان اتنا پھنس گئے ہوتے ہیں کہ راستہ ہی نہیں نظر آتا، سارے دروازے بند ہو گئے ایسا فیل ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈیوائڈ کریے کہ سب سے میرا مین اصل پرابلم کہاں سے ہو رہی ہے، کس چیز کی پرابلم ہے، تو ایٹ اے ٹائم ایک پرابلم کو لیجئے، چاہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ میرج سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ فائنانس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہو، کیا ہے دیکھیے آپ کو سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے، وہ پرابلم سب سے پہلے لیجئے۔ اب اب اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے اس کو کمپلیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سبمٹ کریے۔ اے اللہ، مجھے فلاں فلاں پرابلم ہے، مجھے اس سے بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے، میری زندگی بہت مایوس ہو رہی ہے، میں آج تجھے اس پرابلم کو، اس تکلیف کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تو اس کا آ، مطلب تو جو بھی اس کے ساتھ خیر کر سکتا ہے کر، میرے لیے راستے کھول۔ اب ایک بار جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کمپلیٹ ٹرسٹ کر کے، توکل کر کے اس پرابلم کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیے نا، تو آٹومیٹکلی آدھا بوجھ ہمارے اوپر سے نکل جاتا، ذہنی دباؤ جو رہتا۔ پھر دیکھیے، اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر دے دیے اس پرابلم کا مطلب اس پرابلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیے، تو اب اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن مت رکھیے کہ اب دے دی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کریں گا میرے ساتھ، ایسا ایسا ہوگا، بلکہ ایکسپیکٹیشنز مت رکھیے۔ جو ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور انشاءاللہ وہ بہتر ہی ہوگا میرے لیے، جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا، بلکہ یہ نیت رکھیے۔ پھر ڈو واٹ ایور یو کین۔ پھر اس کے یہ تینوں چیزیں سٹیپس میں ہو گئی، اور لاسٹ سٹیپ جو ہے، اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے میرے اسباب کیا کیا ہیں، اپنے آس پاس غور و فکر کرتے ہوئے اپنے اسباب کو ڈھونڈیے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ کچھ نہ کچھ ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ جب ہم توکل نہیں ہوتا، اطمینان نہیں رہتا، تو ہمارے لیے راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن ایسے تھوڑا اطمینان ہو کر اللہ پہ توکل کر کے ایک ایک چیز کو کھول کھول کے دیکھتے جائیں گے، تو ایک ایک راستہ دکھتا جاتا ہے، تو ہم ایزیلی اس پرابلم کا حل کہیں نہ کہیں اپنی محنت سے کر سکتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے ریزلٹس دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا میرا آج کا توکل کا۔ اور اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، حالانکہ یہ قرآنک سٹوری نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، بس ایسے ہی ایک سمپل سٹوری جس میں توکل کا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے، جو ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں بیٹھے گی، ہم اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ توکل کس طرح کا ہونا چاہیے، ایگزامپل دے کے سٹوری کا۔ تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا۔ وہ وزیر کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی کام ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے خیر کے لیے کرتا ہے، کچھ بھی ہو اس کے زبان سے بس یہی الفاظ نکلتے تھے۔ تو ایک بار وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بادشاہ فروٹ کٹ کر رہے تھے، تو اچانک سے ان کی مس ہو کے انگلی کٹ گئی۔ تو اب وزیر کی عادت تھی تو اس نے کہا کہ جو بھی ہوا اللہ بہتر کے لیے کرتا ہے۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا، یہ یہاں تو میں دیکھو میری انگلی کٹ گئی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہوتا خیر کے لیے ہوتا، کیا خیر ہے بھی اس میں، لے جاؤ اس کو اور جیل میں ڈال دو، بولا اپنے سپاہیوں سے۔ تو سپاہی آئے، اس کو اٹھا کے لے جانے لگے، تو وہ بولا جو بھی ہوتا خیر کے لیے ہوتا۔ اب جا کے اس کو جیل میں ڈال دیے۔ اب کچھ دنوں بعد بادشاہ شکار کے لیے نکلے، تو شکار کرتے 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 ان کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ وہ اپنی باؤنڈری سے کراس کر گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی باؤنڈری کراس کی، اپنی حکومت سے آگے نکل گئے، تو وہاں پہ ایک کافروں کی قوم تھی جو بت پرستی کرتی تھی، ان کے
چنگل میں پھنس گئے، وہ لوگ بادشاہ کو پکڑ لیے، اور بادشاہ ان لوگ چاہنے لگے کہ اتنا اچھا انسان مل کے ہے، بادشاہ بھی ہے، چلو ہم کیوں نہ اس کو ہمارے الہوں کے آگے قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ تو ساری تیاری ہو گئی، جب بادشاہ کو لٹائے ذبح کرنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی انگلی نہیں ہے۔ تو کافروں میں یہ اسٹرانگ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ عیب دار چیز اپنے الہوں کو ذبح نہیں کراتے۔ بادشاہ کو چھوڑ دیے، اور ان کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ جو وزیر تھا اس کو پکڑے اور اس کو ذبح کر دیا، اور بادشاہ وہاں سے نکل کر آ گئے، بھاگ کے۔ اب ان کو سمجھ میں آیا کہ جو اس دن وزیر کہہ رہا تھا جو بھی ہوگا اللہ بہتر کے لیے کرتا ہے۔ اب مجھے اس کی بات سمجھ میں آئی، تو سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ تب جب وزیر آئے تو بادشاہ نے کہا کہ آج مجھے تمہاری بات سمجھ میں آئی، دیکھو اس ونگلی کی وجہ سے آج میری جان بچ گئی۔ میرا تو مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن تم جب جیل جا رہے تھے تو تم کیوں کہا تھا کہ جو بھی ہوگا خیر کے لیے ہوگا بول کے؟ تب وزیر نے کہا دیکھو اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو شکار کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوتا، اور اب جو وزیر تمہارے بدلے میں میری جان جاتی، مجھے قربان کیا جاتا، تو دیکھیے میرا جیل جانے میں بھی اللہ کا کچھ نہ کچھ خیر کا ہے، اور آپ کی انگلی کٹنے میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہے۔ اسی لیے ہم کو توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ اسٹرانگ رکھنا ہے کہ جو بھی ہوگا خیر کے لیے ہوگا۔ تو سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی سٹوری سے بھی ہم کو کتنا اچھا لیسن ملتا ہے توکل کا۔ تو انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو متوکلین میں شامل کر دے، اس پہ اسٹرانگ توکل کرنے والے بنا لے، ہائی لیول کا توکل کرنے والے بنا لے، اور اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو محبت کرنے والے بندوں میں شامل کر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں متوکلین سے۔ جزاک اللہم خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔